बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप फेस टू फेस देख रहे हैं, मैं मोहम्मद अकबर बाजवा हूँ। कुछ रोज़ पहले आपको याद होगा ये लाहौर में जहाँ पे हम बैठे ना, इधर से थोड़ा सा ही वो चूंग काने का इलाका है, वहाँ पे एक छोटी सी कन्वेंशन ही करने लगी थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। उधर पुलिस की बड़ी बड़ी गाड़ियाँ पहुँच गई, प्रिजन वैन्स पहुँच गई, वो डंडे सोटे लेके पहुँच गई। उन्होंने कहा खबरदार यहाँ पे किसी ने कन्वेंशन किया। उससे पहले तहरीक इंसाफ ने दरखास्त दी हुई थी लाहौर में जलसा करने की। उन्होंने कहा जी लिबर्टी पे नहीं कर सकते, कहीं और कर लें। वो होते 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 मामला अभी तक वहीं पे ओके लेट मी मेक इट क्लियर, ये लाहौर हाई कोर्ट में मैटर चला गया। उसके बावजूद अभी तक लाहौर के अंदर जलसे की इजाज़त नहीं मिली। कराची के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो तंजीम थी वो वहाँ पे जलसे की इजाज़त मांगती रही। हुआ क्या कि कल रात को कुछ कारकुनान उनके चुक लिए गए, उठा लिए गए, और फिर उसके बाद उन्होंने भी एक स्टेटमेंट जो रिलीज़ की कराची PTI ने। उन्होंने कहा कि जी नहीं मिल रही इजाज़त, बार बार हमने ज़िलाई इंतज़ामिया से पूछा है तो वो इजाज़त नहीं दे रहे। अब कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान, आईन पाकिस्तान फ्रीडम ऑफ असेंबली के बारे में ये कहता है, और ये आर्टिकल 16 फंडामेंटल राइट्स, बुनियादी हुकूक, आईन पाकिस्तान जो आपको, मुझे, तमाम शहरियों को देता है। एक तो इलेक्शंस की डेट अनाउंस हो गई है, उसके बाद तमाम पार्टीज़ का ये वैसे ही हक है कि वो असेंबली करें, कहीं पर जलसा करें, कॉर्नर मीटिंग करें, या कोई कन्वेंशन ही कर लें छोटी सी, जो मर्जी करें। लेकिन बहरहाल आईन पाकिस्तान ये कहता है कि एवरी सिटीजन शैल हैव द राइट टू असेंबल पीसफुली। तमाम शहरियों के पास ये राइट है, उनका ये हक है कि वो पुरअमन तरीके से कहीं पे इकट्ठे हो सकते हैं, और विदाउट एनी आर्म्स, असला वसला लेके ना वो इकट्ठे हों, और सब्जेक्ट टू एनी रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस इम्पोज्ड बाय द लॉ। हाँ, अगर ऐसी कोई सूरत हाल ख़राब हो तो उन पे कुछ रिस्ट्रिक्शंस है लॉ के मुताबिक। पब्लिक ऑर्डर अगर ख़राब ना हो रहा हो, यहाँ पे तो बिल्कुल नहीं था हो रहा, वो तो 50 को बंदे इकट्ठे होते तो वहाँ पे वो पकड़ लिए जाते हैं। अच्छा, ये सब मामला है कि कहा यह जा रहा है कि लेवल प्लेइंग फील्ड दी जाए। वो लेवल प्लेइंग फील्ड मरियम नवाज साहिबा मुतालबा करती थी, वो बस वक्त देने का वो सारा सिलसिला शुरू हुआ, वो एक 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 करके चीज़। मेरा आज बड़ा बुनियादी सा सवाल है, वो 2018 की मिसाल देती हैं। 2018 में क्या पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के साथ ये हो रहा था? एक बड़ी तवाना कैंपेन पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज ने 2018 में चलाई थी। तो अगर ये कहें कि जनाब बिल्कुल उसी तरह का माहौल बना दें, ठीक है, इलेक्शन से 8-10 दिन पहले मरियम नवाज साहिबा, उनके वालिद साहब गिरफ्तार हुए थे, यहाँ पे इमरान खान साहब गिरफ्तार हैं, ठीक है, लेकिन बाकी पार्टी किसी को भी इजाज़त नहीं है कि वो जलसा कर सके, पॉलिटिकल एक्टिविटी कर सके। आईन पाकिस्तान का आर्टिकल नंबर 17 ये फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन का कहता है कि हर शहरी का ये हक है कि वो किसी तरह की एसोसिएशन, गिरोह बना सके, यूनियन बना सके, और फिर अगेन मतलब पाकिस्तान के कवानीन के अंदर रहते हुए। आज असद उमर साहब पार्टी छोड़ गए हैं, बल्कि सियासत ही छोड़ गए हैं। असद उमर साहब सियासत ही छोड़ गए हैं। खैर, कमिंग बैक टू द पॉइंट, वो लेवल प्लेइंग फील्ड की जो मैं बात कर रहा था, प्रेसिडेंट आरिफ अलवी साहब ने केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर अनवारुल हक काकड़ साहब को एक खत लिखा। और अनवारुल हक काकड़ साहब का एक दफ़ा जहन में रखिएगा, उनका काम क्या है। निगरान हुकूमत का काम होता है इलेक्शन कमीशन को साफ शफाफ इलेक्शन कराने में असिस्ट करना। अब वो साफ शफाफ इलेक्शन कैसे होते हैं कि तमाम पार्टीज़ को मसावी हुकूक मिल रहे हों, एक जैसा सबके साथ बर्ताव हो रहा हो। तो उसकी बुनियाद पे एक तो उन्होंने आर्टिकल 41 का हवाला दिया आईन पाकिस्तान का, साथ उन्होंने कहा कि जनाब इस वक्त एक पार्टी को, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ना इस वक्त लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रही है, उनको जलसा नहीं करने दिया जा रहा, उनको कहीं इकट्ठे नहीं हुए, कन्वीन नहीं कर सकते, वो कहीं पर कोई मीटिंग कन्वीन नहीं कर सकते। पुलिस पहुंच जाती है, मुख्तलिफ तरह के पर्चे हैं, 100 दफ़ा मुजम्मत, 1000 दफ़ा मुजम्मत एज अ सिटीजन ऑफ पाकिस्तान, एज अ डेमोक्रेट। 9 मई को जो हुआ पुरतशद्दुद वाक़यात, ये नहीं होने चाहिए। वो जिन्होंने नहीं किए उनका क्या कसूर है, उनको तो मिलना चाहिए था। खैर, आरिफ अलवी साहब ने केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर साहब को ये ख़त लिखा। उसमें उन्होंने जो जनरल सेक्रेटरी हैं उमर अयूब साहब PTI के, उनके ख़त का भी हवाला दिया कि जनाब ये तमाम चीज़ें हैं, एक आइन के मुताबिक, कानून के मुताबिक हमें मिलनी चाहिए, ये भी हमें नहीं मिल रही। उसके जवाब में हुआ क्या कि उन पे मैं तो कहूँगा वो ठट्ठा कसा उनके ऊपर, उनका मजाक उड़ाया। किसने? निगरान वज़ीर इत्तलात साहब ने। उन्होंने कहा कि पूरी कौम की ख्वाहिश है कि सदर मुमलिकत आरिफ अलवी साहब विफाक की अलामत के तौर पर अपने फ़राइज़ सर अंजाम दें, ऐसा तासुर ना दें जिससे लोग उन्हें एक जमात के तर्जुमान के तौर पर देखें। जमात के तर्जुमान तो अपनी जगह पे, उन्होंने तो आर्टिकल 41 का हवाला दिया। ये निगरान हुकूमत की जिम्मेदारी है कि वो साफ शफाफ बनाते इलेक्शंस को, बनाना अभी भी आखिर उनकी जिम्मेदारी है। और इस पर जो बहुत इंपॉर्टेंट होगा ना, वो सुप्रीम कोर्ट का रोल होगा। उस पर आज बात करनी है प्रोग्राम के अंदर। एतजाज़ अहसन साहब ने भी एक बुनियादी हुकूक को लेके एक आइनी दरखास्त सुप्रीम कोर्ट में दी, जिसको रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया, फ़ारग कर दिया उसको। तो गेस्ट्स का आपके साथ तारुफ करवा दूँ। इलेक्शन एक्सपर्ट हमारे साथ सरवर बारी साहब हैं, और रफ़ीक रजवाना साहब हमारे साथ मौजूद है, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के लीडर।
میں رجوانہ صاحب آپ سے سٹارٹ کرنا چاہوں گا. بہت اچھی بات ہے, زبردست ہے, لیول پلینگ فیلڈ ملنی چاہیے, تمام پارٹیز کو ملنی چاہیے, آپ کی پارٹی کو خاص طور پہ ملنی چاہیے. جو ناانصافیاں ہوئی تھیں ان کا ازالہ بھی ہونا چاہیے, بالکل ٹھیک ہے, میں آئی ایم آل فار اٹ. مجھے یہ بتائیے گا جو آج تحریک انصاف کے ساتھ ہو رہا ہے سر, کیا یہ 2018 میں پی ایم ایل این کے ساتھ ہوا تھا؟ مطلب آپ کو کم از کم اجازت تو تھی کہ آپ فریلی کینوس کر سکیں, ریلیز نکال سکیں, جلسے کر سکیں, ان کو تو وہ اجازت بھی نہیں مل رہی رجوانہ صاحب. دیکھیں اس کے ہے دو پارٹس ہیں. ایک ہے پی ایم ایل این کا, ٹھیک ہے نا جی. پی ایم ایل این کو لیول پلینگ فیلڈ تو سب کو ملنا چاہیے. پی ایم ایل این کو کوئی ایسی کوئی رعایت نہیں مل رہی الیکشن کے حوالے سے جس کو اس طرح سے ایکسپلائٹ کیا جائے کہ شاید پی ایم ایل این کو زیادہ کوئی فیور کی جا رہی ہے. اس کا دوسرا حصہ ہے کہ جو بھی سیاسی پارٹی انکلوڈنگ پی ٹی آئی دے ہیو دی ایکول رائٹس, ٹھیک ہے جی. ان کو مکمل طور پر ان کو سوائے ان لوگوں کے جنہوں نے کچھ کیا, ان کا جو بھی ہوگا قانون اپنا راستہ لے گا, عدالتیں اپنے فیصلے کریں گی. باقی پی ٹی آئی ایک پولیٹیکل پارٹی ہے, ویری امپورٹنٹ پارٹی ان پاکستان. اس کو مکمل اپنے الیکشن کمپین میں کام کرنے کی, اپنے ریلی نکالنے کی, اپنا جلسہ جلوس نکالنے کی اجازت ہونی چاہیے. وائی ناٹ؟ صحیح بات ہے. ویسے آپ نا سیریسلی رجوانہ صاحب, یو آر دا اونلی پرسن ان پاکستان مسلم لیگ نواز جو یہ کہہ رہا ہے. آپ کی پارٹی باقاعدہ ہوتے ہیں نا, جیسے پیپلز پارٹی کہہ رہی ہے, جے یو آئی کہہ رہی ہے, آپ کے پارٹنرز ہی رہے ہیں پچھلے 16 مہینے, وہ تو بڑا کھل کے کہہ رہے ہیں. آپ کی پارٹی کی ٹاپ لیڈرشپ یہ ڈیمانڈ نہیں کر رہی کہ پاکستان تحریک انصاف کو بھی ٹرانسپیرنٹ الیکشن, آئین کہتا ہے ایکول اپرچونٹی, آئین کہتا ہے فیئر الیکشن. تو وہ الیکشن کمیشن کا کام ہے. دوسری بات یہ ہے کہ الیکشن کو ٹرانسپیرنٹ اور فیئر کرنے کے لیے ایکول اپرچونٹی ہونی چاہیے. وائی ناٹ؟ بالکل ٹھیک ہے, لیکن ابھی نہیں ہے. تو پھر اس کے بعد جو ریزلٹس آئیں گے, کچھ نہیں اس کہنے سے قاصر ہوں. آپ نے ایک سوال پوچھا ہے تو اسی لیے میں کس کو ہے کس کو نہیں ہے, کسی کو بھی نہیں ہے یا کسی کو ہے, دیٹس انادر تھنگ. بہرحال سب کے لیے ایکول ہونا چاہیے. ہونا چاہیے. میں سرور باری صاحب کو شامل گفتگو کر رہا ہوں سر, آپ کی اجازت سے. سرور باری صاحب, یہ جو معاملہ تھا نا الیکشن کمیشن آف پاکستان, اس پہ کیا رسپونڈ کر رہا ہے؟ جو صدر مملکت نے خط لکھا تھا نگران وزیر اعظم کو, اور ان کی ذمہ داری ہے نگران وزیر اعظم کی فری اینڈ فیئر الیکشنز کروائیں, تو اس پہ رسپونڈ کر رہا ہے الیکشن کمیشن, جن کا کام ہے فری اینڈ فیئر الیکشنز کروانا. وہ کہہ رہے ہیں کہ ایک اعلیٰ عہدیدار کی طرف سے آنے والے الیکشنز کی شفافیت کو مشکوک بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے. یعنی کوشش کی جا رہی ہے کہ مشکوک ہو جائے. مطلب سوال تو اس پہ اٹھیں گے نا جب اجازت نہیں کسی طور پہ ملے گی. الیکشن کمیشن کا اپنا رول رہے گا, اور پھر وہ کہہ رہے ہیں یہ طرز عمل مناسب نہیں ہے. الیکشن کمیشن پرعزم ہے کہ وہ کرائے گا شفاف انتخابات, لیکن اس کے لیے جو اپرچونٹیز ملنی چاہیے, جو انشور الیکشن کمیشن نے بھی کرنی ہے, وہ کر نہیں رہے. باری صاحب نہیں, دیکھیے میں سمجھتا ہوں کہ آج تک اگر ہم دیکھا جائے تو لیڈنگ اپ ٹو دا الیکشن جو سچویشن ہے, رجوانہ صاحب نے صحیح کہا کہ پیپلز پی ٹی آئی جو ہے ایک بڑی پارٹی ہے, حقیقت ہے, ان کو ملنا چاہیے. تو میں سمجھتا ہوں, لیکن یہ اس وقت پی ٹی آئی کو واضح طور پر ہمیں نظر آ رہا ہے, اخبارات میں خبریں چھپ رہی ہیں, عالمی میڈیا بھی اس کو کوریج دے رہا ہے, سوشل میڈیا پہ بھی ہم دیکھیں تو یہ ہمیں نظر آ رہا ہے کہ پی ٹی آئی کو اور بھی بہت ساری پارٹیاں جو یہ شکایت تو کر رہی ہیں کہ لیول پلینگ فیلڈ نہیں اویلیبل. پیپلز پارٹی بھی کہتی ہے, اور جے یو آئی ایف کے بھی کچھ بیانات آئے تھے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک بات تو حقیقت ہے کہ اس وقت نگران سیٹ اپ اور جو الیکشن کمیشن آف پاکستان ہے, جس کی بنیادی ذمہ داری ہے فری فیئر اینڈ جسٹ الیکشن کروانے کی, اس وقت ایسا نہیں لگ رہا کہ پی ٹی آئی یا کچھ اور جماعتیں ہیں ان کو لیول پلینگ فیلڈ ہے, اور ایک جماعت کو کے لیے تمام دروازے کھل رہے ہیں, ان کے تمام کیسز ختم ہو رہے ہیں, اور دوسری طرف جماعتوں کے اوپر کیس بن رہے ہیں, لوگوں کو رہا نہیں کیا جا رہا ہے, ان کو ضمانت پر بھی جو ہے وہ باہر نکالنے کی اجازت نہیں ہے, اور ایک نئے سے نیا کیس جو ہے وہ درج کیے جا رہے ہیں. تو واضح طور پر یہ نظر آ رہا ہے کہ میں اعتماد کے ساتھ کہہ سکتا ہوں, فیکٹس اینڈ فگرز ہم اگر اکٹھے کریں تو ہمیں نظر آئے گا کہ لیول پلینگ فیلڈ جو کہ فیئرنیس آف الیکشن کے لیے ایک بنیادی پرنسپل ہے, بنیادی اصول ہے کہ تمام سیاسی جماعتوں کو لیول پلینگ فیلڈ کی فراہمی الیکشن کمیشن کی آئین اور باری صاحب الیکشن کی تاریخ آ گئی ہے, فیئر اینڈ ویل, بڑی اچھی بات ہے, لیکن الیکشن کی شفافیت اس سے زیادہ امپورٹنٹ نہیں ہے کہ بعد میں جو اس کا رزلٹ آئے گا اس کو سارے فریق مانیں. وہ مانیں گے تو اس کے ساتھ کوئی سٹیبلٹی آئے گی نا پولیٹیکل. دیکھیے بنیادی بات تو یہ ہے کہ صرف پولنگ کے دن لیول پلینگ فیلڈ کی بات نہیں ہے, یہ فیئرنیس آف, کیونکہ دو کنسپٹ ہیں, ایک فرینیس آف الیکشن ہے, فیئرنیس آف الیکشن ہے. تو تمام سیاسی جماعتوں کو
جو آئینی اور قانونی ان کا ہر سیاسی جماعت جو کنٹیسٹ کر رہی ہے یا کوئی کینڈیڈیٹ ہے اس کو قانون کی نظر میں وسائل کے حوالے سے اور ووٹرز تک پہنچنے کے لیے کنوینسنگ کرنی ہے، انہوں نے جلسے جلوس کرنے ہیں، انہوں نے اپنا پیغام پہنچانا ہے، تو سب کے لیے برابر جو ہموار میدان ہے اس کی فراہمی الیکشن کمیشن اور نگران حکومت کی بنیادی ذمہ داری ہے، اور وہ صاف نظر آ رہا ہے کہ وہ نہیں مل رہی، تو اس لیے بنیادی ذمہ داری ہے، لیکن وہ تو کہہ رہے ہیں کہ یہ مشکوک بنانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ آپ یہ پوچھ کے بھی کہ جلسے کی اجازت کیوں نہیں مل رہی؟ جب کچھ ایسے اقدامات حکومت کی طرف سے اور ریاستی اداروں کی طرف سے کچھ اٹھائے جائیں گے تو ایسے حالات پیدا کیے جا رہے ہیں کہ لوگوں کا شک نہ کیا کریں تو کیا کریں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ دیکھیں، ثانوی بات کر رہا ہوں، اول بات تو یہ ہے کہ یہ ان کا رائٹ ہے اور یہ کوئی میدانی جنگ نہیں ہے، یہ ایک سیاسی کنٹیسٹ ہے، اس میں جن جماعتوں نے الیکشن لڑنے کل آج وہ حریف ہیں، کل شاید وہ حلیف ہو جائیں، اور یہ ہم نے حال ہی میں دیکھا ہے کہ کچھ جماعتیں پی ڈی ایم میں موجود تھی، اب وہ ایک دوسرے کے خلاف بیان بازی بھی کر رہی ہیں، تو اس لیے اس کو میدان جنگ ظاہر ہے وہ تو ان کا پولیٹیکل رائٹ ہے، الیکشنز قریب آتے ہیں تو یہ تو معاملہ ہوتا ہے۔ رضوانہ صاحب، یہ ہم مان لیتے ہیں نواز شریف صاحب کے ساتھ زیادتی ہوئی 2018 میں، جنہوں نے زیادتی کی، ایکچولی جنہوں نے زیادتی کی، ان کو میاں صاحب بھول ہی گئے ہیں بیچ میں سے؟ ایک دو دفعہ لنڈن میں ان کا نام لیا ہے کہ ان کو میں لاؤں گا کیفر کردار تک، تو ان کا بھی تو کچھ ہونا چاہیے نا سر، اگر پراپر کرنا ہے، سکور کرنا ہے پراپر لیول، کیا خیال ہے؟ جی پھر دوبارہ دہرائیے سوال ذرا۔ میں کہہ رہا تھا سر کہ اگر میاں صاحب جو کہہ رہے ہیں، مریم بی بی کہتی ہیں کہ 2017-18 میں ہمارے ساتھ زیادتی ہوئی، جن کا نام لے کے وہ کہہ چکے ہیں کہ ان دو لوگوں نے زیادتی کی، وہ طاقتوروں کی بات کر رہے ہیں، دو جرنیلوں کی بات کرتے ہیں، بہت پرانی بات ہو گئی، 2018 کی بات ہوگی، پرانی سے مراد یہ ہمارا ایک جینوئن جو ہے نا ایک گریوینس تھی اور رہے گی، وہ تو کیوں نہیں اس کی نشاندہی کریں؟ وہ کہتے ہیں جناب اس کو اندر کریں، وہ جنہوں نے کیا ان کو بھی تو اندر کریں، ان کے کیسز ہیں وہ جانے اور پکڑنے والے جانے اور عدالتیں جانے، ٹھیک ہے نا جی؟ اب ان کے عمران خان کے پکڑے جانے والے بھی آپ مسلم لیگ کے سر پہ ڈالیں، عدالتوں کا مسئلہ بھی مسلم لیگ سر پہ ڈالیں، اور آپ کہیں جی ہمیں فیور ہو رہی ہے، یہ بات نہیں ہے۔ انہوں نے جو کچھ کیا ہے مجھے یہ بتائیں، میں تو ڈیمانڈ کی بات کر رہا تھا رضوانہ صاحب، اس کے بارے میں آپ بات کریں جو ہمارے ذمہ پڑتی نہیں ہے، ہمیں کیوں اس کا مورد الزام ٹھہرا رہے ہیں کہ ہماری فیور ہو رہی ہے؟ وہ دیکھیں، وہ آپ اس کو تھوڑا سا نہیں وہ آپ اس کو، میرا خیال ہے میں صحیح طرح کنوے نہیں کر پایا بات، میں یہ نہیں تھا کہہ رہا کہ آپ کے ذمہ ہوتا ہے، میں یہ گزارش کر رہا تھا کہ جو ڈیمانڈ کی جاتی کہ ہمارے ساتھ یہ ہوا تھا، عمران خان نے کیا، مریم بی بی ایک دفعہ نہیں بہت دفعہ کر چکی، اس کے ساتھ بھی آپ کہتے ہیں تو میں چلا دیتا ہوں، اس کے ساتھ بھی یہ ہونا چاہیے، جب تک یہ جیل نہیں جائے گا وہ یہ کہتی رہی ہیں۔ سنیں آپ مجھے فورس کر کے تو نہیں کہہ سکتے کہ میں کیا کہوں، میں یہ کہہ رہا ہوں مریم بی بی نے جو کہا ہے انہوں نے ایک حقیقت کی بات کی، ہمارے خلاف کچھ نہیں ہوا، ہمیں تاحیات نائل نہیں کیا، اس کو صادق اور امین نہیں ڈکلیئر کیا، ان چیزوں میں اس وقت میں پڑھنا اس لیے نہیں چاہتا، میرا ایک اپنا ویو ہوتا ہے کہ آگے چلے، جو پچھلا ہے اس کا صرف ریفرنس دیں، اگر اسے بھی ہم لڑتے جھگڑتے رہے تو آگے کیسے بڑھیں گے؟ نہیں سر، جنرل باجوہ جنرل فیض کا بھی تو انہوں نے نہیں بتایا نا، انہوں نے بھی کیا نا سارا کچھ، باپ اور بیٹی دونوں جیل میں تھے، دونوں سزا یافتہ کر کے ان کو جیل میں ڈال دیا، پھر کیا بنا؟ مریم بی بی بری ہو گئے، انشاءاللہ باقی بھی کیس ختم ہو جائیں گے قانون کے مطابق، ٹھیک ہے۔ نہیں میں تو یہ کہہ رہا تھا کہ عمران خان کا شور شرابہ ڈالا ہوا ہے، عمران خان عدالت میں انصاف ہونا چاہیے ان کے ساتھ، بس مختصر سی بات ہے۔ اب یہ سر جو آج اسد عمر صاحب نے لا تعلقی کا اعلان سیاست سے ہی کر دیا ہے، وہ ٹوٹل سیاست ہی انہوں نے چھوڑ دی ہے، وہ ان سے پوچھے جی میرا کیا تعلق ہے؟ آپ کو لگتا ہے میرا کیا تعلق ہے؟ آپ سر بڑے سینئر سیاستدان ہیں، آپ کو پتہ ہی ہے، میں ویسے آپ کی رائے جاننا چاہ رہا ہوں۔ نہیں مجھے کیا پتا جی، اسد عمر صاحب جانے، ان کا بیان جانے جی، اور بڑے سارے سیاستدان چھوڑ گئے، ان کا بھی کوئی آئیڈیا نہیں ہے، وہ میرے کیا لگتے ہیں جی، میرا کسی سے سلام دعا ہوگی، آپ کی برادری ہے، آپ کی برادری ہے رضوانہ صاحب، سیاستدان ہے۔ نہیں برادری تو برادری میں مختلف آراء کے لوگ ہوتے ہیں، مختلف سوچ کے ہوتے ہیں، میں نہ میں ان کو ڈیفینڈ کر سکتا ہوں نہ میں ان پہ آبجیکٹ کر سکتا ہوں، دیٹ از دیئر پرسنل میٹر۔ بالکل ٹھیک۔ اچھا باری صاحب، سپریم کورٹ کا کتنا رول ہے؟ مطلب میں سمجھتا ہوں بہت کریڈٹ جاتا ہے قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو کہ بندیال صاحب تو ڈیٹ لے کے انہوں نے دے دی، اس پہ وہ عمل نہیں کروا سکے، قاضی صاحب نے تو اس پہ وہ کروایا، اور اس کی کسی بھی قسم کی نا شکوک و شبہات کہ الیکشنز نہیں ہوں گے خدا نخواستہ، اس پہ ہم بالکل کوئی بات نہیں کر رہے، اور لیکن اس کے علاوہ شفاف کتنے ہوں گے ان کے شکوک و شبہات پہ تو ہم بات کر سکتے ہیں۔ میڈیا کا رول بھی یہی ہوتا ہے کہ اگر کہیں پہ نظر آ رہا ہے
کہ مطلب الٹرا وائرز کام ہو رہا ہے, اگینسٹ کانسٹیٹیوشن جا رہا ہے, تو ہم نے تو اس کو اٹھانا ہے. سپریم کورٹ کی آپ کیا سمجھتے ہیں سر, کتنی رسپانسبلٹی ہے ٹو انشور کہ فری اینڈ فیئر الیکشنز میں, ڈیٹ انہوں نے لے دی, بہت اچھا کیا, آگے اس کو فری اینڈ فیئر بھی کنفرم کریں, سپریم کورٹ انٹروین کرے اس کے اندر, ہاؤ مچ رسپانسبلٹی لائز ود دیم آپ کے خیال میں؟ دیکھیے پاکستان میں جو ہمارا آئین ہے, رضوانہ صاحب زیادہ جانتے ہیں, سپریم کورٹ کے وکیل ہیں, قابل احترام سیاستدان ہیں اور کلین ریکارڈ ہے ان کا. میں بھائی صاحب آئی ایم ریئلی سوری ٹو انٹرپٹ یو ہیئر سر, بہت معذرت کے ساتھ میں آپ کو یہاں پہ انٹرجیکٹ کر رہا ہوں. میں ایکچولی اعتزاز احسن صاحب بھی ہمارے ساتھ ہیں, قانونی نکتہ, میں ان سے بہت شکریہ اعتزاز صاحب, آپ نے وقت دیا ہے. ہم بات کر رہے تھے کہ قاضی فائز صاحب نے کہا کہ الیکشنز کی ڈیٹ کے حوالے سے شکوک و شبہات کوئی نہ اٹھائے, ہم بالکل نہیں اٹھا رہے, لیکن ان کی شفافیت کے حوالے سے شکوک و شبہات اگر نظر آ رہا ہے ریالٹی کے طور پہ کہ فلاں چیز خراب ہو رہی ہے, وہ تو ہم اٹھا سکتے ہیں. تو کورٹ پہ سر ابھی کتنی رسپانسبلٹی ہے؟ آدھا کام ہوا, ڈیٹ لے دی انہوں نے اور اس پہ عمل کروا رہے ہیں, لیکن ان کو فری اینڈ فیئر انشور کروانا, قاضی فائز صاحب اس میں انٹروین کریں گے, کرنا چاہیے ان کو؟ نہیں, اگر تو بلیٹنٹ کہیں کام ہو رہا ہو انٹرفیئر کیا جا سکتا ہے, لیکن کوئی اس کو معمول نہیں بنایا جا سکتا, اور نہ ہی غیر معمولی انداز سے انٹرفیئرنس ہونی چاہیے. جس طرح کہ اس دن غیر معمولی انداز میں سپریم کورٹ نے رات کے 12 بجے بینچ بنا کے اور سپریم کورٹ پہنچ گئے, پرزنر وین بھی وہاں پہنچ گئی, اور انہوں نے وہ جو قاسم سوری کی جو ڈپٹی اسپیکر کی کا جو آرڈر تھا کہ یہ سائفر کی وجہ سے یہ سارا اس منصوبہ ہے جو امریکہ کی طرف سے بنایا گیا ہے, اور وہ سائفر نے ظاہر کر دیا ہے, اس لیے وہ الیکشن اس پر اعتبار نہیں کرتا اور ان کو کالعدم قرار دیتا ہے. وہ اس پہ آخرکار سپریم کورٹ حرکت میں آ گئی تھی. میں سمجھتا ہوں وہ بھی غلط تھا. وہ غلط اس لیے تھا کہ عدالت ہر جگہ 5 جج نہیں پہنچنے جائیں گے, کہ کوئی ٹریفک ایکسیڈنٹ کہیں ہو گیا ہے, اور اگر خدا نہ خواستہ کوئی جج کا اس میں بچہ ہے یا کوئی ان کا رشتہ دار ہے یا وزیر ہے یا جج ہے, تو وہ جج صاحب وہاں پہنچ کے عدالت لگا رہے ہوں, یہ بھی نہیں ہونا چاہیے, بالکل نہیں ہونا چاہیے. پر آئین اور قانون کے تحت وہ انٹرفیئر کر سکتے ہیں, اور اس کو آن ریل رکھنا بڑا ضروری ہے, بالخصوص جب کہ چیف الیکشن کمشنر صاف طور پہ بالکل جانبدار ہو, جس نے پنجاب اسمبلی اور خیبر پختونخوا اسمبلیوں کے تحلیل ہونے کے بعد بھی 90 دن میں الیکشن نہیں کرائے, کیونکہ بنیادی طور پہ یہ ذمہ داری ہی نہیں, یہ فرض ہے. سپریم کورٹ نے کہا ذمہ داری نہیں, یہ فرض ہے الیکشن کمشنر کا کہ وہ شفاف اور صاف و شفاف الیکشن کرائے. اور یہ ساری جو انتظامی ڈھانچہ ہے پاکستان کا, وہ اس کے ماتحت ہو جاتا ہے, نگران وزیر اعظم کے ماتحت نہیں رہتا. نگران وزیر اعظم تو بالکل بے عمل چیز ہے, اس کا کوئی نہیں ہے. یہ اختیار الیکشن کمیشن کا ہے. Under Article 218 and 224, all executive authorities have to obey the Chief Election Commission. اس کے پاس اختیار تھا کہ وہ 20 ارب روپیہ بھی لیتا فائنانس منسٹری سے, جس میں 3 مہینے بعد یا 2 مہینے بعد کوئی 900 ارب روپیہ دے دیا اپنے ایم این ایز کو, اس سے وہ بھی لیتا. وہ وزیر داخلہ سے رینجرز بھی لیتا, وہ وزیر دفاع سے فوج کی معاونت بھی لیتا. ایبسلیوٹلی. جو ابھی سر جو آگے چل رہا ہے, اب دیکھیں آرٹیکل 16 آپ کو فنڈامنٹل رائٹس میں فریڈم ٹو اسمبلی ہے, اسمبل نہیں ہونے دیا جا رہا ہے ایک جماعت کے ورکرز کو. گو کے الیکشنز کی ڈیٹ اناؤنس ہو گئی ہوئی ہے, فریڈم آف ایسوسیشن ہے, لوگ پارٹیاں چھوڑ کے جا رہے ہیں, اور اس پہ بات ہوتی ہے کہ وہ چھڑوائی جا رہی ہیں, ان کی وفاداریاں تبدیل کروائی جا رہی ہیں. اب یہاں پہ جو معاملات ہیں اس پہ صدر مملکت نے یہ لکھا کیئر ٹیکر پرائم منسٹر کو, اس کا جواب جو دیا ہے, آپ الیکشن کمیشن کی بات کر رہے تھے, تو انہوں نے الیکشن کمیشن نے آگے سے کہا ہے کہ ایک اعلیٰ عہدیدار الیکشن کی شفافیت کو مشکوک بنانے کی کوشش کر رہے ہیں. اب الیکشن کمیشن کو نظر نہیں آ رہا کہ ایک جماعت کو
एक इतना सा कन्वेंशन करती है, वहाँ पे पुलिस धावा बोल देती है, प्रेस कॉन्फ्रेंस तक वो करने नहीं देते। तो ये भी इलेक्शन कमीशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी अगर नहीं पूरी हो रही तो यहाँ पे इंटरवेंशन नहीं बनती क्या सुप्रीम कोर्ट की? यहाँ तो कुछ पे आपको नहीं करने दे रहा है। एक खातून खड़ी होती है झंडा लेके और वो अलकुत्स पे इजराइल को के खिलाफ नारे लगाती है, उसको उठा के ले जाती है। एक 80 साल रिटायर्ड ब्रिगेडियर को उठा के ले जाते हैं, वो झंडा लेके निकला है फलस्तीन का। यहाँ तो ये नहीं करने दे रहे हैं। और इसके अलावा वो जो है इनके जो इख्तियारात चीफ इलेक्शन कमिश्नर के, वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर के ही है। अगर वो समझता है कि कोई उसको नहीं काम करने दे रहा तो बताए किसने कौन काम करने और किस में ताकत है कि वो रोक सकता है। सदर तो नहीं रोक सकता, सदर का नाम बंद है। सदर तो बेचारा एक हिमाचल साहब मतलब है छोटा सा मोटा सा। सर हेड ऑफ स्टेट हैं, क्या कह रहे हैं इत्तेज़ाज़ साहब? सदर तो हेड ऑफ स्टेट है सर, सुप्रीम कमांडर ऑफ उसका एहतराम फोर्सेस होना चाहिए। ये तो ये जो राजा सुल्तान है, ये तो उसको समझता ही कुछ नहीं है। वो बुलाता है तो उसमें नहीं जाता। सुप्रीम कोर्ट ने भेजा आइन की खिलाफ वर्जी कर रहा है, क्योंकि आइन ये कहता है कि हर एग्जेक्टिव अथॉरिटी को पाबंद करता है कि वो सदर की हर कई बात और हुक्म को मानेंगे। ये चीफ इलेक्शन कमिश्नर को ये इख्तियार है। अच्छा, एक चीज़ एतजाज़ साहब, आपने जो एक पिटिशन की है एनफोर्स डिसअपीयरेंसेस के हवाले से कि ये वायलेटिव है कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस के, उस पर ज़रा बताइएगा। ये मतलब क्या प्रेयर क्या है आपकी उसमें, और क्या आप आईनी दरख्वास्त आपने क्यों दी? उसमें ये प्रेयर ये बेसिकली डिसअपीयर्ड जो लोग, एक सिमिलर फैक्ट एविडेंस का प्रिंसिपल होता है कि अगर एक ही चीज, एक ही जुर्म एक ही तरीके से बार बार हो रहा हो तो उसका एक ही मुहर्रक या एक ही ग्रोह मुहर्रक होगा। तो ये इसमें बार बार ये हो रहा है कि आप किसी एमएनए को उठाते हैं, गायब हो जाता है। उठाते वो नहीं मानते। अच्छा, आप इंटरव्यू वालों की बात कर रहे हैं जो गायब होते हैं फिर इंटरव्यू दे देते हैं? हाँ, नामालूम अफराद और अनदेखे हाथ, जो मियां नवाज शरीफ साहब जो हमारे 3 मरतबा वजीर आजम रहे हैं, उन्होंने खुद कहा कि अनदेखे हाथ नामालूम। हम कहते हैं कि ये आप वापस आए हैं जो लोग नामालूम हजरात से होके, और एक ही काम वो करते हैं। वापस जब आते हैं वो कहते हैं जी हम अपनी पार्टी फलां पार्टी का के बिल्कुल खिलाफ है, उसके लीडर ने गद्दारी की है, उसके लीडर ने बड़ा जुल्म किया और मुल्क से उनको तबाह करने की कोशिश की है और वो मुल्क दुश्मन है। अब उनको इंकशाफ होता है कब हुआ तुझ पे ये राज अफशा क्या है कुफ्र के से पहले के बाद वो। अच्छा एतजाज़ साहब, वैसे मैं पूछना चाह रहा हूँ, अगर वो आपसे पूछ लें कि आपका लोकस स्टैंड है क्या है इसमें, या फिर वो आपको हवाला दे दें जुल्फ़िकार मेहदी वर्सेस पीआई के केस का कि जनाब ये इंडिविजुअल ग्रीवेंसेस जो है ना, ये तो हम इनको नहीं एंटरटेन करेंगे, तो क्या ख्याल है आपका? अरे भाई, काजी फैज ईसा के ऐद में मैं नहीं समझता कि सुप्रीम कोर्ट ऐसे एतराज़ात, ये फरोई एतराज़ात लगा सकता है। अच्छा, ये एक पब्लिक ग्रीवेंस है जिसको मैं लाया हूँ। मेरा अपना तो नहीं है ग्रीवेंस, पब्लिक ग्रीवेंस का है। नेशनल लेवल पे ये हो रहा है और डिसअपीयरेंसेस हो रही हैं, और ये काजी फैज ईसा के सुप्रीम कोर्ट से मैं नहीं तवक्को करता ऐसा होगा, बिल्कुल नहीं होगा। बल्कि आपको तो ये तवक्को हो शायद कि वो आपने तो खैर आपने खुद वहाँ पे दायर की आईनी दरखास्त, वो तो खुद सुओ मोटो भी ले सकते हैं ना इस पे। हाँ, खुद सुओ मोटो ही ले सकते हैं, उन्हें तो नजर आ रहा है सब मामला। ठीक है, लेकिन सर अगर जब बिल फर्ज महल आप तो यही कह रहे हैं ना कि आपको बिल्कुल उम्मीद नहीं है, नहीं होगा, फर्ज करें अगर हो गया फिर सर मतलब डिसमिस हो ही नहीं सकता जी, हो ही नहीं सकता। पक्की बात है। काजी फैज ईसा एक बिल्कुल डिफरेंट चीफ जस्टिस है, बिल्कुल डिफरेंट। ये मतलब है सीधे सिराते मुस्तकीम पे चलने वाला शख्स है, बिल्कुल। इसलिए ये कोई तवक्को नहीं मैं कर सकता। सर हम सब की भी यही उम्मीद होनी चाहिए। बिल्कुल ठीक है, बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। एतजाज़ अहसन साहब हमारे साथ मौजूद थे। एक ब्रेक लेनी है। सरवर बारी साहब हमारे साथ हैं, रफ़ीक रजवाना साहब
ریئلی سوری میں نے آپ کے ساتھ زیادہ وہ کر رہا تھا لیکن وہ پھر چونکہ لیگل میٹر تھا تو آپ آئی ہوپ یو انڈرسٹینڈ. بریک سے واپس آتے ہیں تو صدر مملکت صاحب نے جو کل ایک انٹرویو دیا ہے جس میں انہوں نے عمران خان صاحب کی اس غلطی کا ذکر کیا ہے کہ وہ مطلب میں سادہ الفاظ میں اگر کہوں کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو ان کو لے ڈوبی وہ لے ڈوبی یہ کہ انہوں نے کچھ زیادہ ہی انحصار کر لیا آئین پاکستان پہ, اور اس سے بھی زیادہ یہ کہ آئین پاکستان کو جن لوگوں نے اپ ہولڈ کرنا تھا میں کہوں گا ان پہ زیادہ انحصار کر لیا, آئین پاکستان کے رکھوالوں پہ زیادہ انحصار کر لیا. ایک بریک کے بعد بات کریں گے. شعیب شاہین صاحب ہمارے ساتھ ہوں گے اور ہمارے ساتھ دوسرے لائر کون ہے جی, احسان صاحب ہمارے ساتھ ہوں گے. صدر مملکت سے یہ پوچھا گیا کہ عمران خان کی بڑی غلطی کیا ہے, انہوں نے جو آگے سے غلطی بتائی یقین کریں مطلب بہت ہی دکھ ہوتا ہے ویسے سن کے, آپ ذرا خود دیکھ لیں. بات کرتے ہیں, چلائیں جی. غلطی کیا ہوئی جی عمران خان سے کہ یہاں تک حالات پہنچے؟ غلطی ان کی یہ تھی کہ جو ملک کا اسلامی جمہوریہ پاکستان, مملکت خدا داد پاکستان جو چلنی آئین پاکستان کے مطابق ہے, لیکن آئین پاکستان پہ کچھ زیادہ ہی انہوں نے بھروسہ کر لیا, وہ یہاں پہ نظر ہی نہیں آیا. کے پی اور پنجاب کی اسمبلیاں ٹوٹی وہ ہم نے دیکھا. سرور باری صاحب اگری کرتے ہیں آپ اس بات سے جو صدر مملکت کہہ رہے ہیں کہ یہ ان کی سب سے بڑی غلطی ہے جس کی وجہ سے آج حالات یہاں تک پہنچے ہوئے ہیں کہ آئین پہ بہت زیادہ بھروسہ کر لیا کہ یہ پریویل کرے گا؟ دیکھیے آئین کے اوپر ہی بھروسہ کرنا چاہیے. میں نہیں سمجھتا ہوں کہ صدر مملکت صاحب کا یہ مقصد ہے. انہوں نے یہ کہا ہے کہ آئین کے اوپر بہت زیادہ بھروسہ کیا, لیکن آئین کوئی صرف کتاب کے اندر تو نہیں لکھا ہوا. آئین کے اوپر بالکل ٹھیک, جو عمل درآمد کرنے والے ادارے ہیں انہوں نے ان کی بات کرنے میں, اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ خان صاحب نے جو اس کے اوپر بھروسہ کیا یہ اچھی بات ہے. اس کو پروموٹ کرنے کی ضرورت ہے پاکستان کے اندر, لیکن جو ادارے ہیں کیونکہ ایک پاور ڈائنامک ہے پاکستان میں, اور اس پاور ڈائنامک کے اندر ادارے آئین کے اوپر چلنے کی بجائے پلان بی کے اوپر چلتے ہیں. ابھی دیکھ لیں جو ہے سپریم کورٹ نے کہا, صدر مملکت نے کہا 14 مئی کو الیکشن ہو گیا, نہیں کیے تو پلان بی ہے, پلان اے تو نہیں ہے. ابھی جو اعتزاز سے فرما رہے تھے اگر آپ دیکھیں تو صاف نظر آتا ہے پاکستان کے اندر ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ آئین کی کوئی اہمیت نہیں ہے, ہماری جو طاقت ہے ہم ہر چیز مینیپولیٹ کر سکتے ہیں. ابھی جو کچھ ایک جماعت کے ساتھ ہو رہا ہے اور دوسری جماعت کے ساتھ ہو رہا ہے اس میں زمین آسمان کا فرق ہے کہ ایک جگہ تمام مقدمات ختم ہو رہے ہیں اور دوسری جگہ تمام نئے مقدمات بن رہے ہیں. تو ایک بہت زمین آسمان کا فرق ہے جو ظاہر اگر ہم تنقید کریں گے تو ہم آئین کی روشنی میں کریں گے. جی ایبسلیوٹلی, وہ بھی جو جن چیزوں کا شکوہ وہ کر رہے ہیں وہ سب کچھ آئین کے اندر ہی انشرائنڈ ہے. جو میں ابھی یہاں پہ آرٹیکل 16-17 کی بات کر رہا تھا, آرٹیکل 10 کی بات کر رہے تھے اب تھوڑی دیر پہلے ہم یہاں پہ, تو حافظ احسان صاحب ہمارے ساتھ ہیں, معروف قانون دان. حافظ صاحب سنا ہے آپ نے وہ صدر مملکت سے جو کل پوچھا گیا کہ عمران خان کی غلطی کیا تھی؟ میں کوئی ریٹروسپیکٹیولی پرانی پیچھے جا کے کوئی گڑے مردے کھودنے کے چکر میں نہیں ہوں, لیکن آئین پاکستان پہ اگر عمل تب نہیں ہوا تھا اور اب بھی اس کے مطابق جو سپریم کورٹ میں لوگوں کو سزائیں نہیں ملی کہ جنہوں نے آئین پاکستان کو وائلیٹ کیا, اور آگے بھی پھر خدا نخواستہ ہوتا رہے گا معاملہ. اگری ویسے آپ کرتے ہیں کہ عمران خان نے کچھ زیادہ ہی ڈیپینڈنس, کچھ زیادہ ہی انہوں نے تکیہ کر لیا اس چیز کے اوپر کہ آئین پاکستان تو پریویل کرے گا, یہ تو کہیں نہیں جا سکتا؟ کیا خیال ہے آپ صاحب؟ دیکھیں اکبر بھائی, بات یہ ہے کہ اگر اس سارے کو کانٹیکسٹ کے اندر جایا جائے تو سب سے بڑی تو بدقسمتی کی بات یہ ہے کہ پاکستان کے اندر کانسٹیٹیوشن کی انٹرپریٹیشن یا کانسٹیٹیوشن کی سپرامیسی وہ ہے کہ جو میں کہوں اور وہ نہیں ہے کہ جو دوسرا کہے. اگر اس ساری کانٹیکسٹ کو اگر آپ چھیڑا جائے کہ پاکستان کے اندر یہ کانسٹیٹیوشنل یا پولیٹیکل کانٹروورسی سٹارٹ کہاں ہوتی ہے, تو اس چیز کو سپریم کورٹ آف پاکستان نے اپنی جو ریسنٹ ہیئرنگز آئی ہے الیکشنز کے متعلق اس کے اندر آبزرو بھی کیا ہے اور اپنے آرڈرز کا حصہ بھی بنایا ہے. یہ سارا معاملہ جو ہے وہ سٹارٹ اس وقت ہوتا ہے کہ جب آپ ایک پرائم منسٹر کے خلاف ووٹ آف نو کانفیڈنس آتی ہے اور آپ اس کو بائی پاس کرتے ہیں اور ایک کانسٹیٹیوشنل پروسیس کو آرٹیکل 5 کے اوپر. اور اس وقت کیا کانسٹیٹیوشن آف پاکستان نہیں تھا؟ اس وقت کیا چیزیں ٹھیک نہیں تھیں؟ اور یہی چیز سپریم کورٹ آف پاکستان نے بھی کہی کہ اگر وہ ایڈوائز آئی تھی پرائم منسٹر آف پاکستان کی تو صدر پاکستان کو اس وقت چاہیے تھا کہ اس ایڈوائز پہ عمل درآمد نہ کرتے اور کہتے کہ مسٹر پرائم منسٹر یہ ایڈوائز جو ہے ان اکارڈنس ود کانسٹیٹیوشن نہیں ہے. اور آپ نے یہ دیکھا کہ اس ایڈوائز کو جب عمل کیا گیا
اسمبلی کو ڈیزالو کیا گیا آرٹیکل 5 کو, جو دنیا کی ہسٹری کے اندر پہلی دفعہ اس طرح ہوا ہے کہ ایک آپ کانسٹیٹیوشنل پروسیس کو ایک آپ ایسے جب سبورژن آف کانسٹیٹیوشن کے اوپر جا کے آپ اس کو روکتے ہیں, اور پھر اس ملک کے اندر ایک ایسا سلسلہ جو ہے وہ سٹارٹ ہوتا ہے. جمہوریت کے اندر دونوں چیزیں ہوتی ہیں, اگر آپ کے پاس میجورٹی ہے آپ کے پاس حکومت کرنے کا حق ہے, اگر آپ کے پاس نمبرز نہیں ہیں آپ کے پاس کوئی حق نہیں ہے کہ اس چیز کے اندر آپ یہ کہیں کہ میں سر وہ جو الزام لگا رہے تھے وہاں سے سائفر کا کے اندر رہنا چاہیے اور دوسرے جو اس کی بیسس کے اوپر وہ انہوں نے سائفر چھوڑے, سائفر سیکنڈ ایشو ہے. چھوڑنا کیوں ہے سر, اسی کی بیسس کے اوپر تو وہ کہہ رہے تھے. اکبر سیفر نو 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 مجھے آپ یہ بتائیں کہ کیا آپ کو پتہ نہیں ہے کہ اس پورے پروسیس کے اندر جو ہے بات تو کانسٹیٹیوشنل نمبرز گیمز کی ہے نا, آپ پہلے اس کے اندر جائیں. اس پروسیس کو جب آپ نے چھیڑا تو پھر آپ نے دیکھا پنجاب کا الیکشن آپ کے لیے پرابلم آیا, پھر آپ کا KPK کا آپ کے لیے پرابلم آیا. مجھے ایک بات سمجھ نہیں آ رہی, اتنی امپورٹنٹ لیجسلیشن جو آپ کی تھی, مجھے سر یہ بات سمجھا دیں ذرا. میں اچھا چلیں میں فار دا سیک آف آرگیومنٹ ہم اگری کر لیتے ہیں کہ وہ قاسم سوری والی رولنگ اور پھر اس سے پہلے صدر صاحب کو ایڈوائز کی بھائی غلط کر دیا. اچھا اس کا کیا مطلب یہ بنتا ہے کہ آگے سے پنجاب اور KPK اسمبلی ہیں 90 دن کے اندر الیکشن وہاں پہ بھی نہ کروائے جائیں؟ نہیں ہونے چاہیے تھے نا. وفاق کے اندر آپ کی اسمبلیاں ہوئی ہیں 90 دن کے اندر وہاں پہ بھی نہ کروائے جائیں. نا اکبر میں آگے وہی جاتا ہوں. پاکستان کے اندر اگر کوئی بھی غلط کام کرے تو اس کو ٹھیک کرنے کی ذمہ داری ہماری کورٹس کی اور ہماری سپریم کورٹ آف پاکستان کی ہے. سپریم کورٹ آف پاکستان کو اس وقت جو تھا پورا ایکشن لینا چاہیے تھا, اور جو شخص اس پروسیس کو روکنا چاہ رہے تھے یا جو شخص اس پروسیس کے اندر ہنڈرنس کرنا چاہ رہے تھے ان کے خلاف ایکشن کرتے اور ٹائملی ایکشن کرتے. آپ کو پتہ ہے کہ پنجاب کے الیکشن کی جو ججمنٹ ڈیٹیلز آئی ہے, جس کو اگر آپ 14 مئی کے کانٹیکسٹ میں کہتے ہیں آپ, وہ ججمنٹ آئی ہے آپ کی 31 اگست کو آئی ہے. اور جب آپ نے 31 اگست کو ججمنٹ دی ہے تو پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ جو ہے وہ آپ کا 20 اپریل 2023 سے ہے. اور جب لاسٹ ڈیٹ کے اوپر یہ ججمنٹ دینے کی کوشش کی تو چیف جسٹس کی ایک آبزرویشن بھی اس پہ آئی کہ آپ کس میں بات کرتے ہیں اس چیز کے اندر, کیا لا 2023 سے اپلائی کریں گے 20 اپریل سے؟ ہاں ایک چیز ایسی ہے جس کی سر یہ پریکٹس اینڈ پروسیجر ویسے نظر ہی آ رہا تھا, وہ تو آیا ہی اس وجہ سے تھا کہ اس معاملے کو اس وقت روکا جا سکے. اچانک ہی خیال آ گیا ساروں کو کہ جناب یہ 3 ممبر کمیٹی ہونی چاہیے. ویسے سر اس سے ان پرنسپل اس سے اگریمنٹ ہے حضور, اس سے ان پرنسپل اگریمنٹ ہے. یہاں پہ آپ کا آئین ٹوٹ رہا ہے اور آپ کو پڑی ہوئی ہے کہ بھائی ہم اس وقت بینچ کا اور سو موٹو لینے کے اختیار پہ بحث کرنا شروع کر دیں. اچھا مجھے یہ بتائیں, میں ایک بات تھوڑا سی گزارش تو سن لیں. شعیب شاہین صاحب میں نے ان کو شامل گفتگو کرنا ہے. بات کو ادھوری نہ چھوڑیں, بات کو دیکھیں بات سنیں. اگر سپریم کورٹ آف پاکستان کو پتا تھا کہ آئین ٹوٹا ہے جو ٹوٹا ہے تو سپریم کورٹ آف پاکستان ہی ہے نا اس پہ ایکشن کرتی. سپریم کورٹ آف پاکستان نے تو قاسم سوری کی ججمنٹ میں بھی کہا کہ آئین ٹوٹا ہے اور آرٹیکل 6 کی پروسیڈنگ پارلیمنٹ کو کرنی چاہیے, اور یہی ججمنٹ جو ہے آئی ہے سپریم کورٹ آف پاکستان اس کے اندر کا. ایبسولوٹلی آپ صاحب تھینک یو ویری مچ. میں بھی یہی بات کر رہا تھا کہ آئین پاکستان کے رکھوالوں پہ, اس کے کسٹوڈینز پہ جن کی آپ نے بات کر دی, کچھ زیادہ ہی بھروسہ تھا عمران خان کو. میں بھی یہی بات کر رہا تھا, آپ نے بھی وہی بات کر دی. گھوم پھر کے ہم ایک ہی پیج پہ ہیں سر. سرور باری صاحب تھینک یو ویری مچ آپ کے وقت کا. شعیب شاہین صاحب ہے, میں نے ان کو ذرا انہوں نے غلط کرن دے رہا سر. شعیب شاہین صاحب یہ 2 wrongs don't make 1 right کہ مطلب ایک اس وقت غلط ہوا تھا, سپریم کورٹ نے کہہ دیا وہ جی قاسم سوری والی رولنگ کے معاملے کے اندر, اور پھر اس کے بعد اسمبلیاں ٹوٹیں, ان پہ الیکشنز نہیں ہوئے, پھر نیشنل اسمبلی کا معاملہ آ گیا. لیکن اوورآل مدعا تو یہاں پہ آ کے جہاں پہ بیٹھ رہا ہے. اچھا تھوڑی دیر پہلے میں جو بات کر رہا تھا فریڈم آف اسمبلی جو آپ کے فنڈامنٹل رائٹس کے اندر ہے, اس کے اندر ہے آرٹیکل 16, آرٹیکل 17 فریڈم آف ایسوسیشن, آرٹیکل 10 کے اندر انفورسڈ ڈس اپیرنسز والے معاملے کے اندر. ان ساروں کا دفاع تو حضور آئین کے رکھوالوں نے کرنا ہے, اور وہ کون ہے کسٹوڈینز آف دا کانسٹیٹیوشن آف پاکستان اینڈ فنڈامنٹل رائٹس. شعیب صاحب آپ ہی بتا دیں ذرا. دیکھیں ظاہر ہے وہ عدالتیں ہیں, وہ ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ ہیں. میں ذرا احسان صاحب کی اور آپ کی گفتگو کے بعد ایک بات بتا دوں. احسان صاحب مجھے نہیں پتا کہ وہ تو انڈیپینڈنٹ اور نیوٹرل شخصیت ہونے چاہیے, لیکن وہ تعصب کی نگاہ سے ہر چیز کو دیکھ کے جب آگے چلتے ہیں تو مجھے افسوس ہوتا ہے. ایک بات بتا دوں, قاسم سوری کی رولنگ میں خرابی کیا تھی؟ صرف ایک, وہ یہ تھی سپریم کورٹ نے کہا کہ سائفر آ گیا تھا, مداخلت ہو گئی, لیکن یہ جو کردار جو آپ کہہ رہے ہیں سازشی ملوث ہیں اس کے اوپر تو کوئی اعتراض نہیں تھا. انہوں نے کہا کمیشن بننا چاہیے تھا, اور عمران خان نے اور پی ٹی آئی نے کہا جی آپ کمیشن بنا دیں. وہ کمیشن بنانے سے پیچھے ہٹ گئے سپریم کورٹ, اور انہوں نے یہ نہیں کہا کہ یہ سائفر نہیں آیا. انہوں نے وہ کنٹینٹس اور وہ نیشنل سیکورٹی کمیٹی کے کنٹینٹس وہ ریپروڈیوس کیے, لیکن ساتھ کہا کہ اس کے لیے ان کے سازشی کردار کا تعین کیا جانا ضروری تھا. تو بھائی آپ نے میمو گیٹ کے اوپر بھی تو جوڈیشل کمیشن بنایا تھا نا,
آپ نے کوئی ایک کمیشن بنایا ہے؟ آپ نے کوئٹہ کے اندر جو ہمارے وکلاء کی شہادت ہوئی اس پہ بھی کمیشن بنایا تھا، اور جہاں ملک کی سلامتی اور خود مختاری کے اوپر اٹیک ہوا ہے آپ نے اس کے اوپر کیوں نہیں کمیشن بنایا؟ یہ سپریم کورٹ کی غلطی تھی۔ اب آگے چلیں، وہ جو کہہ رہے ہیں نا کہ جی آرٹیکل 6 کی بات کی، وہ ایک سنگل جج کی ایک آبزرویشن تھی، لہذا میجورٹی بھی پریویل کرتا ہے نہ کہ سنگل جج کی۔ اب آگے آ جائیں، ان کو قاسم سوری کی رولنگ تو یاد رہتی ہے، دوست محمد مزاری کی رولنگ یاد نہیں رہتی، جس نے پرویز الہی جو خود کینڈیڈیٹ ہے اس کے 10 ووٹ نکال دیے، انہوں نے کہا جی وہ جیت گیا حمزہ، اور اس کے اوپر جب فیصلہ آیا وہ ان کو یاد نہیں رہتا، ان کو یاد نہیں رہتا۔ یکم مارچ کو فیصلہ آیا، سپریم کورٹ نے کہا کہ الیکشن کرائیں ود ان 90 ڈیز، 30 اپریل کی تاریخ مقرر ہو گئی، پریزیڈنٹ نے تاریخ دے دی الیکشن کمیشن کی کنسلٹیشن سے، پھر انہوں نے اٹھا کر اس کو 8 اکتوبر لے گئے، پھر سپریم کورٹ نے 4 کو فیصلہ دے دیا اور 14 مئی کو ڈیٹ دے دی۔ وہ کدھر گئے الیکشنز؟ آرٹیکل 224 تو انکنڈیشنل کہتا ہے کہ اگر اسمبلیاں ڈیزالو ہوں گی، جو کہ نو لیٹر دین 90 ڈیز، ہاں الیکشن چیف کمشنر کا 90 ڈیز میں الیکشن ہوں گے، ادروائز 60 ڈیز میں ہوں گے، اور وہ جو 13 مہینے بعد ہو رہے ہیں وہ بھی پتہ نہیں ابھی اللہ کرے ہو جائیں۔ تو مجھے بتائیں کہ وہ جو کانسٹیٹیوشن ایبروگیٹ ہو گیا، ان کانسٹیٹیوشن سارے بیٹھے ہوئے ہیں، وہ ان کو نظر نہیں آتا۔ اگر وہ غلط تھا فیصلہ تو وہ تو 4 دن کے اندر سپریم کورٹ نے اس کو ریکٹیفائی کر دیا، رات کے 12 بجے عدالتیں کھول دی، اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس صاحب آ کر بیٹھ گئے۔ اس وقت تو ججز اور سپریم کورٹ بڑی پرو ایکٹیو تھی، آج کدھر گئی ہے؟ کیوں نہیں کسی کے خلاف نوٹس ہوا؟ کیوں کسی کو اندر نہیں کیا؟ کیوں رات کے 12 بجے عدالتیں نہیں کھلی؟ بات یہ ہے کہ اگر آپ نے انصاف کی بات کرنی ہے تو انصاف برابر کی بنیاد پر کریں۔ اب آگے آپ آتے ہیں، مجھے بتائیں علی نواز اعوان کو اٹھا لیا آج سے 3 دن پہلے، اس کے ساتھ باقی لوگوں کو اٹھایا۔ آرٹیکل 10 یہ کہتا ہے کہ اس کو 24 گھنٹے کے اندر اندر عدالت میں پیش کریں گے۔ کس نے پیش کرنا تھا؟ ادارے کدھر گئے ہیں؟ عدالتیں کدھر ہیں؟ اور اسی طرح مجھے بتائیں 20-25 دفعہ ضمانتیں ہو گئی، پرویز الہی ہو، جتنے لوگ بھی ہوں، کدھر گئے ان کی عدالتوں کی ضمانتیں؟ اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز نے کہا بھائی ہم تو آپ کو ضمانتیں دے دیں گے، لیکن اصل رہائی تب ملے گی جب آپ جا کر کانفرنس کرو گے۔ اچھا بالکل کہا شیخ صاحب، ایک چیز جو آپ نے آرٹیکل 10 کا حوالہ دیا، اعتزاز احسن صاحب نے ایک کانسٹیٹیوشنل پٹیشن سپریم کورٹ میں کی تھی، یہ میں ذرا سوال پہلے لے کے جا رہا ہوں حافظ احسان صاحب کی طرف۔ حافظ صاحب ہم چلیں پیچھے، اب ان کے جواب نہ دینے چلے جائیے گا سر، ہم آگے چلتے ہیں۔ جو آج کا میٹر ہوا ہے سپریم کورٹ میں وہ یہ تھا کہ اعتزاز احسن صاحب نے ایک کانسٹیٹیوشن پٹیشن کی، انہوں نے کہا کہ یہ جو انفورسڈ ڈس اپیرنسز ہیں، یہ زبردستی کے جو اغوا ہیں، یہ وائلیٹ کرتے ہیں کانسٹیٹیوشنل پروویژنز کو، فنڈامنٹل رائٹس کو۔ اس کو سپریم کورٹ رجسٹرار نے سر آبجیکشن لگا کے اڑا دیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ نہیں، یہ ایکسٹراڈنری جورسڈکشن جو ہے نا، یہ آرٹیکل 184(3) کے تحت یہ نہیں یہاں پہ ہو سکتی، کیونکہ یہ انڈیویجول گریونس ہے، اور ساتھ انہوں نے کیس کوٹ کر دیا 1998 کا ذوالفقار مہدی ورسز PIA کا۔ آپ کا نہیں خیال کے اندر سپریم کورٹ کو اس کے اندر مطلب ٹیک اپ کر لینا چاہیے تھا اس کانسٹیٹیوشنل پٹیشن کو، یا آپ سمجھتے ہیں کہ کوئی فنڈامنٹل رائٹ وائلیٹ نہیں سے ہو رہا ہے؟ آپ صاحب ایک سیکنڈ ہے، ایک تو یہ ہے کہ شعیب صاحب میرے لیے بڑے محترم ہیں، اور کسی کے متعلق اگر آپ نے پرسنل کامنٹ دینا ہے تو پھر آپ اگلے کی بات بھی سن لیں اور آپ اس چیز کو کہیں۔ میں جو بات کرتا ہوں، یہ جو میں نے بات کی ہے وہ کانسٹیٹیوشن کے مطابق ہے، اور شعیب صاحب کا سارا جھگڑا جو ہے وہ پاکستان کی سپریم کورٹ سے، اگر جتنی بھی انہوں نے بات کی ہے تو وہ پاکستان کی سپریم کورٹ سے ان کا جھگڑا ہے۔ وہ سپریم کورٹ کو جا کے کہیں کہ سپریم کورٹ نے یہ کیوں نہیں کیا یا سپریم کورٹ نے یہ کیوں نہیں کیا۔ اب بات جو ہے وہ آگے چلے جاتے ہیں۔ جی مجھے تو لگا شاید انہی کو کہہ رہے ہیں۔ دیکھیں نا کہ انہوں نے مزاری والی بات کہی کہ 10 ووٹ نہیں گنے گئے، اور انہیں پتہ نہیں ہے کہ مزاری والی بات سپریم کورٹ آف پاکستان نے ٹھیک کہی اور چودھری پرویز الہی کو دوبارہ پاور میں بٹھایا۔ یہ بات آپ کے سامنے نہیں ہے؟ کیا جب گورنر نے چودھری پرویز الہی کو غلط طور پہ روکا تو کیا ہائی کورٹ نے واپس چودھری پرویز الہی کو نہیں بٹھایا؟ ہم تو ابھی عدالتوں کی بات کر رہے ہیں۔ میں یہی کہہ رہا ہوں نا کہ ہم بات کرتے ہیں پک اینڈ چوز کی۔ ہم یہ بات کرتے ہیں کہ جو ججمنٹ ہمیں سوٹ کرتی ہے ہم اسے مانتے ہیں، جو ججمنٹ ہمیں سوٹ نہیں کرتی ہم نہیں مانتے۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ پاکستان کے اندر انڈیپینڈنس آف جوڈیشری جو ہے وہ چیف جسٹس کی اتھارٹی پہ ہونی چاہیے۔ اگر کوئی دوسرا شخص آ کے یہ کہے کہ نہیں اتھارٹی جو ہے اس کو 1+2 کر دے تو ہم کہتے ہیں انڈیپینڈنس آف جوڈیشری ہے۔ تو یہ بڑی بدقسمتی کی بات ہے کہ ہم اپنی مرضی کے مطابق اب مجھے اس کا بتا دیں ذرا انفورس ڈس اپیرنس والے معاملے کا اعتزاز احسن صاحب۔ اب اگلی چیز دیکھیں، اب اگلی چیز اس کی طرف آ جاتے ہیں کہ جو سپریم، دیکھیں میں آپ کو چیز بتاؤں، پاکستان کے اندر سب سے جو امپورٹنٹ انسٹیٹیوشن ہے وہ پاکستان کی سپریم کورٹ ہے اور پاکستان کے ہائی کورٹس ہیں۔
उन्हें ये चाहिए कि पाकिस्तान के अंदर अगर कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन का फंडामेंटल राइट्स होता है तो वो बीइंग अ कस्टोडियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जो है उसको रेक्टिफाई करने की कोशिश करें, और ये उनका ऑब्लिगेशन है और कॉन्स्टिट्यूशन के नीचे उन्होंने ओथ लिया हुआ है। अगर वो काम नहीं करते और अगर उस चीज को एक्सक्यूज कर देते हैं, तो अगर वो कस्टोडियन जो है अगर वही खुद नहीं कर रहा तो हम किस चीज का जाके कहें? हम तो ये कह सकते हैं ना कि कॉन्स्टिट्यूशन है, उसके नीचे एक इदारा है, इदारे का काम ये है कि चीजों को ट्रैक करके बैठ जाए, अगर कोई गलत काम करता है तो उसको ठीक करना। सही, रजिस्ट्रार साहब उसके ऊपर एतराज लगा दें, हम चुप करके बैठ जाएं। उन्होंने वे आउट दिया है, नहीं, अगर उन्होंने वे आउट दिया है तो उस वे आउट के मुताबिक चैम्बर अपील करे और अपील जाके उसको सेटिस्फाई करे और चीफ जस्टिस को कहें कि इसको ओपन कोर्ट के अंदर सुने और ओपन कोर्ट के सुन के एक फैसला होना चाहिए। लेकिन हर मामले के अंदर अकबर भाई कोर्ट्स को या जजेस को या रजिस्ट्रार को या चीफ जस्टिस को जो 22 करने का हमने एक बनाया हुआ पिछले 1.25 साल से, वो भी पाकिस्तान मैं तो रजिस्ट्रार साहब की बात कर रहा हूं, कोर्ट्स वाला है, अभी तो रजिस्ट्रार साहब की बात कर रहा हूं ना, हमने सारा कुछ उड़ा दिया है और हम कहते हैं कि हम ट्राई नहीं होने देते कि जी कोर्ट्स और बनाए। खुदारा हमें जो नेशनल इंटरेस्ट के इश्यूज हैं या कॉन्स्टिट्यूशनल इश्यूज हैं उनको पर्सनैलिटी से निकाल के आगे लेके जाना चाहिए, यही इस मुल्क और कॉन्स्टिट्यूशन के मफाद में है। बिल्कुल ठीक बात है, फंडामेंटल राइट सबसे पहले इंपॉर्टेंस है सर। अब आपका नहीं ख्याल है ये बात गलत है? और फिर आप जो कह रहे हैं कि ठीक है चैम्बर हियरिंग में जाना चाहिए, तो फिर रजिस्ट्रार साहब ने आपके ख्याल में, आप ये कह रहे हैं कि अगर उन्होंने ये खारिज कर दी है, एंटरटेन नहीं की उन्होंने ये कॉन्स्टिट्यूशनल पिटीशन, तो गलत किया है, यही कह रहे हैं ना आप? नहीं, देखना बात सुने, अगर आप समझते हैं और अगर बात ठीक है कि उन्होंने एंटरटेन नहीं किया तो चैम्बर अपील करें और चैम्बर अपील को कहें कि इसे ओपन कोर्ट में सुना जाए। और होता नहीं है, कितने ऐसे सुप्रीम कोर्ट के केसेस हैं जिनको रजिस्ट्रार रिजेक्ट करता है और पार्टीज जो है वो आगे चली जाती है। कोई रजिस्ट्रार अल्टीमेट अथॉरिटी नहीं है। और हम अब इस चीज के अंदर कॉन्टेक्स्ट के अंदर कर रहे हैं कि अगर रजिस्ट्रार ने किया है तो शायद चीफ जस्टिस की कॉन्फ्रेंस से किया है। नहीं, नॉट एट ऑल, नॉट एट ऑल, नो सर, ये कोई नहीं कह रहा चीज के अंदर ना है। हाँ, ये कोई नहीं कह रहा। मुझे तो याद है जब पैनामा की पिटीशन की थी, उस पे उस वक्त रजिस्ट्रार ने लिखा था कि ये फ्रिवलस लिटिगेशन है, और उसके बाद जमाली साहब ने उसके ऊपर सो मोटो ले लिया था। शुएब शाहीन साहब, आपको पता है कि फिर उसके अंदर उस वक्त उसके चीफ जस्टिस ने कहा कि आप सड़कों पे कहां फिरते हैं, आप कोर्ट में आए, और वही चीजें आज तक इस मुल्क के अंदर हिंड्रेस कर रही। हुआ है कि नहीं हुआ वो चीज का? तो ये सारी चीजें जो है इन्हें खुदारा फेयर और कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर देखा जाए, और हर चीज के एंगल से निकालने से पहले बेहतर ये है कि हम ये देखें कि हम उसका वे आउट क्या है। और कभी भी हमें अपनी अदालतों के इस हद तक पोलिटिसाइज नहीं करना चाहिए या इस हद तक नहीं जाना चाहिए कि जिससे अंदर ये हो कि जो थोड़ा बहुत सर, आप दोनों तो वकील हैं, मेरी बात सुनिए, सिस्टम के ऊपर एतबार है वो एतबार भी निकल जाए। नहीं, आप दोनों तो वकील हैं, मैनू ना मरवा देना तुसी, मेरा बिल्कुल ऐसा कहने का कोई मकसद नहीं था। मैं तो सिर्फ ये बात कर रहा हूँ कि कोर्ट्स का काम है कि उन्होंने फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट करना है। अच्छा, मैं जनरली बात कर रहा हूं। मुझे लगा शायद अब ये मैं 184(3) के नीचे सुनते एक नया बेंच सुन लेगा उस चीज को। नहीं, बिल्कुल ठीक है। एक चीज थोड़ी सी से हट जाएगी शुएब शाहीन साहब, एक खबरें गर्दिश के अंदर हैं आज। एक वो सीनियर जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने तो खबर भी दे दी, उन्होंने कहा कि अली नवाज अवान साहब, वो असद उमर साहब आज सियासत ही छोड़ गए, पार्टी क्या छोड़नी थी उन्होंने। बुशरा बीबी के हवाले से पार्टी में क्या डिस्कशन हुई है सर? वो चल क्या रही है? वो खबरें आ रही हैं कि वो उनकी गिरफ्तारी करीब है। मैं थोड़ा सा हट गया हूँ टॉपिक से, लेकिन टाइम थोड़ा मेरे पास। देखें, उनके खिलाफ कुछ भी नहीं है। उसने तो ना कभी बैंक अकाउंट रखा, ना उनका कोई इन्वॉल्वमेंट है, ना किसी हवाले से उनकी कोई चीज़ है। सिर्फ एक इल्ज़ाम लगा देना कि वो इमरान खान की बीवी है, तो उसकी बुनियाद बनाकर उनके खिलाफ हर तरह का प्रोपेगेंडा करना। एक घरेलू खातून है, न जिसका सियासत से ताल्लुक है, ना जिसका किसी बिजनेस से ताल्लुक है, ना किसी ट्रांजैक्शन से ताल्लुक है। तो इस तरह की बातें और अफवाहें जो हैं ये कई पिछले 1.5-2 साल से चल रही हैं। मेरा नहीं ख्याल कि इसमें कोई सदाकत है या इसको हम प्रिज्यूम कर सकते हैं, और बाकी सारी चीज़ें इधर उधर की हैं। लेकिन मैं एक बात आपको ऐड करना चाहूँगा। देखें, आज जो सिचुएशन क्रिएट कर दी गई है वो रियासत इस तरह के एडवेंचर्स की मुतहम्मिल नहीं हो सकती। अगर आज आपने जबर, जुल्म, बर्बरियत, इस जबर और खौफ की फिजा में इलेक्शन की तरफ जा रहे हैं। 8 फरवरी को इलेक्शंस है। पूरे पाकिस्तान में किसी जगह आपको पीटीआई को जलसा करने की इजाज़त नहीं दे रहे, वर्कर्स कन्वेंशन की इजाज़त नहीं दे रहे। अगर लूली लंगड़ी हुकूमत बनाने में कामयाब हो जाते हैं और एक सबसे मकबूल पार्टी जो फेडरेशन की अलामत है, पीटीआई को क्रश करके, साइडलाइन करके, 80% अवाम को साइडलाइन करके, तो वो क्या होगा मुझे बता दें। 16 महीने का एडवेंचर आपने नहीं देख लिया? क्या वो ओवरसीज को मुतमईन कर पाएंगे कि आप यहाँ पैसा देकर आए? क्या रूल ऑफ लॉ को एस्टैब्लिश करने में कामयाब हो जाएंगे कि कोई इन्वेस्टर ले आएंगे? क्या इंटरनेशनल इन्वेस्टर आपके ऊपर ट्रस्ट करेगा? क्या एक्सपोर्ट आप बढ़ा सकेंगे?
کیا آپ اس صورت میں ملک کے بہت اہم سوال ہیں شعیب صاحب، اس میں تو کوئی شک ہی نہیں ہے. ہاں، الیکشنز کی تاریخ آ گئی، بہت اچھی بات ہے، لیکن ان کی شفافیت کو یقینی بنانا اس طرح کی کہ فری اینڈ فیئر ہوں کہ تمام سٹیک ہولڈرز، تمام پارٹیز ان کے ریزلٹس بھی مانیں، اسی کے ساتھ پولیٹیکل سٹیبلٹی آئے گی، ورنہ کیسے آئے گی؟ اور پولیٹیکل سٹیبلٹی یہی چل رہا ہے نا پاکستان میں پیٹ پیٹ کے کہ جناب وہ آئے گی تو اس کے بعد کچھ اکنامک سٹیبلٹی آئے گی. میرا پروگرام ایکچولی نا وہ بڑی مزیدار، میں نے حافظ صاحب سے بھی گفتگو تھی، پھر آگے اس کو کبھی کنٹینیو کریں گے. آج کا ٹائم ختم ہو گیا، کل ملاقات ہوتی. اللہ حافظ.